बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख़ 1442 हिजरी 28 अप्रैल सन 2021 बरोज़ बुध। अल्लाह के फजल करम से हमने तिलावत सुनने की सादत हासिल की जनाब नुमान हैदर कादरी साहब से, जिन्होंने बड़े ही हसीन और पुरकैफ अंदाज से तिलावत अदा की। इन आयत मुबारक में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके अहले बैत की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया है। ज़रा सी खाक ला दे ए सबा उस आस्ताने की, यही तदबीर है बिगड़ी हुई किस्मत बनाने की। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुँह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुँह दिखाने की। जब मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यके बाद दीगरे दुनिया से जाते रहे और फिर लोगों ने आपको नाउज़ुबिल्लाह ये ताने देना शुरू कर दिए कि इनकी नस्ल कैसे जारी रहेगी, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा पहुंचा। लेकिन अल्लाह कैसे देख सकता है कि उसका रसूल सदमे में रहे। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कौसर नाजिल फरमाई और जिसमें आपको खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई, अल्लाह ने आपको कौसर से नवाजा है। मकतूल नस्ल आप नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं, आपके दुश्मन अबतर रहेंगे। और फिर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सारी नस्ल का सिलसिला जारी रहा। और ये रसूल खुदा की अज़मत है, खुदा कितना प्यार करता है मेरे रसूल से। बेशक बेशक। इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम की मदीने में आने के तीसरे ही साल पैदाइश गोया सूरह कौसर की पहली तफसीर थी। दुनिया जानती है कि उन्हें हसन बिन अली अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए से औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कसरत हुई जो दुश्मनों की कोशिशों के बावजूद ख़त्म नहीं हो सके। हज़ारों को सूली दे दी गई, हज़ारों तलवारों से कत्ल किए गए और कितनों को जहर दिया गया। इसके बावजूद भी आज दुनिया आले रसूल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से छलक रही है। आलम का कोई गोशा मुश्किल से ऐसा होगा जहाँ इस ख़ानदान के अफराद मौजूद ना हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुक्म खुदा अपने इस नवासे यानी अपने इस फर्जंद जिसको बेटा कहकर बुलाते थे, अपने इस फर्जंद का नाम रखा हसन। ये नाम इससे पहले कभी किसी का नहीं रखा गया था। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फर्जंद हसन का नाम रखा और ये नाम खुद अल्लाह ने मुंतखब किया है। बेशक बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके छोटे भाई का नाम है। उनका नाम भी ख़ास है, बल्कि बहुत ही ख़ास है और उनसे पहले भी ये नाम किसी का नहीं था। आपकी विलादत के बाद आपके नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके दाएं कान में आज़ान दी और बाएं कान में हकामत कही। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह इसे और इसकी औलाद को अपनी पनाह में रखना। खालिक कायनात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बस अल्लाह यही चाहता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, तुमसे हर किस्म के गुनाह को, निजासत को मैं दूर रखता हूँ। कोई निजासत तुम्हारे करीब नहीं आ सकती और तुम्हें कामिल तहारत से नवाजा है और बिल्कुल पाक साफ रखा है। ये सूरह आयत ततहीर अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में नाज़िल फरमाया। सूरह अहज़ाब में यह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसको आयत ततहीर के नाम से भी पुकारा जाता है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि 5 हस्तियों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मौका मिल जाए, क्योंकि आज इतना खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल की है शहरी रज़ा साहब ने और हिसान बिन खुर्शीद साहब ने और
میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ، بلکہ جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. بہت تلفظ کی ادائیگی ان کی گفتگو سے میں اپنی بہتر کر سکتی ہوں. فرحان علی وارث صاحب، تو میں چاہوں گی کہ یہ جو خوبصورت گفتگو کا اور کلام کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم اسی طرح ہی جاری رکھیں اور آغاز کریں ہدیہ نعت رسول مقبول. میں کیونکہ موقع ہے خوشی کی، ولادت کی خوشی میں مولا کی شان میں منقبت کے اشعار پیش کرتا ہوں. مل کر ہم سب پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نہیں ملتی. میری محبت ہی اصل میں اللہ کی محبت کا راستہ، واسطہ، ذریعہ اور وسیلہ ہے. لہٰذا مجھ سے محبت کرو تاکہ تم اللہ سے محبت کر سکو. گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی محبت کا راستہ بتا دیا. پھر فرمایا، میری اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہیں میری محبت مل سکے، اور میری محبت کے حصول کے لیے میری اہل بیت سے محبت ضرور کرو، اور اللہ کی محبت کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں کتنا احسن طریقہ بتا دیا کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کے منتخب کیے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، تو پھر تمہیں جنت مانگنی نہیں پڑے گی. اگر عمل ٹھیک کر لو گے تو جنت خود رب سے کہے گی کہ مجھے یہ بندہ دے دے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. واہ. ہم اپنے عمل کیسے ٹھیک کریں؟ شریف صاحب یہ تو بتائیے. پہلے میں اپنے تو ٹھیک کر لوں. میں خود بہت ٹھیک، یہی تو پوچھ رہی ہوں، وہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ یا رب کائنات مجھے ایسی طاقت عطا کر کہ میں اپنی اس کمی پر قابو پا لوں. جی، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، بہت سارے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور لیکن جس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے اور ندامت ہو جائے اللہ کے حضور، تو وہ ذات جو ہے وہ بخشنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے. اور جس کو غلطی کا احساس تک نہیں ہوتا نا، تو اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کون سی ایسی غلطی جس کا احساس ہو اور آپ نے اس پر قابو پا لیا؟ پھر میں بھی بتاؤں گی کہ میں نے کون سی غلطی پہ قابو پایا. کون سی ایسی غلطی جو میں کرتا تھا اور میں نے قابو پا لیا؟ جی، اکثر غصہ مجھے بہت آ جاتا تھا، اور میں چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں کبھی ہوتا ہے، غصے میں ہو جاتا تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے، خطائیں. تو اس پہ مجھے لیکن یہ اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہے کہ مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ شریف صاحب تم نے غلط کر دیا ہے. تو میں اگر کسی بندے سے میں نے کوئی غلط بد زبانی کر دی ہے یا کچھ بھی غصے میں کچھ کہہ دیا ہے، تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. الحمدللہ اتنی مجھ میں ہمت ہے، اور میں اللہ کے حضور بھی. اور آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا. الحمدللہ. اور وہ اس کا میں نے ایک حل نکالا ہے کہ جب مجھے غصہ آنے لگتا ہے تو میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو درود شریف جب پڑھنا شروع کرتا ہوں تو وہ غصہ جو ہے وہ خود ہی. جی حسان صاحب، آپ نے ایسی کون سی غلطی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کی؟ ویسے تو انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہم بھی ہر وقت خطا میں ہی ہیں. بس اللہ پاک کرم فرمائے اپنے پیاروں کے صدقے میں. آمین. بہت ساری کمیاں تھیں اور ابھی بھی ہیں، لیکن بس دعا گوئیں کہ اللہ پاک ان کو معاف فرمائے. ایک چھوٹی سی تھی کہ میں کھانے میں تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ پسند ناپسند کا زیادہ کرتا تھا کہ یہ نہیں کھاؤں گا، یہ مجھے نہیں پسند. لیکن پھر آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ نہیں، رزق ہے، اس کی قدر بہت ضروری ہے. جو بھی اللہ پاک آپ کو عطا کر رہا ہے آپ اس کو صبر اور شکر کے ساتھ کھائیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا میں، اربوں کھربوں لوگ اس طرح کے ہیں جن کو وہ ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں. اللہ پاک آپ کو آپ کے سامنے وہ رزق لے کر آ رہا ہے، تو آپ اگر اس کی ناشکری کریں گے تو بس اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کا بھی دل نہ دکھائیں. جس طرح شریف بھائی نے کہا، غصہ عموماً ہر انسان میں ہوتا ہے، اور کچھ کیونکہ جو فنون لطیفہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر ان کا سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، اور ان کی اگر پسند کے خلاف بات ہو، برخلاف بات ہو، تو پھر جلدی برا مانتے ہیں. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جزاک اللہ. بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے. افطار کے وقت بھی ہم اپنی پلیٹ میں بہت زیادہ کھانا بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر بچا ہوا کھانا ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو کھانا بھی بد دعا دیتا ہے، اس لیے کسی طرح کی بھی بد دعا، چاہے وہ کھانے کی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے. اچھا فرحان، آپ بتائیں، ویسے لگتا تو نہیں کہ آپ نے غلطی کوئی کی ہوگی، جیسی آپ کی تربیت ہے ماشاءاللہ. تو بتائیں ایسی کون سی غلطی جو کی اور احساس ہوا اور پھر اس غلطی پر قابو پا لیا؟ دیکھیے، غلطیاں تو ہم سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں، لیکن
کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سبق آموز ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بات کی, ہم اکثر ہنسی مذاق کرتے ہیں حسان بھائی شہری بھائی, جب ہم اپنے دوستوں میں ہنسی مذاق کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کسی کے عیب کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو میں نے یہ سنی تھی بات اور مجھے ایسا محسوس بھی ہوا کہ اگر آپ نے کسی کا مذاق اڑایا, کسی کے عیب کا جو اس کو قدرتی طور پر اس کے اندر وہ نقص ہے, تو آپ جب تک اس دنیا سے جائیں گے نہیں تب تک وہ نقص آپ کے اندر نہ آ جائے. وہ آپ اپنے اندر دیکھیں گے, چاہے وہ کوئی بھی عادت ہو, کسی کا تکیہ کلام ہو, اسی کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بات زیادہ بولتا ہے, وہ بات آپ کے اندر ضرور آئے گی. یہ میں نے محسوس کی, اور جب محسوس کی اس کے بعد سے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کبھی کسی مذاق کرنا ایک الگ بات ہے, مذاق اڑانا الگ بات ہے. شہری بھائی نے بڑی اچھی بات کی غصے والی. تو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ غصے میں اگر ہو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. میں ایک میسج آپ کو یہاں دینا چاہوں گا تمام ناظرین کو کہ پوری زندگی آپ کی سنور سکتی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سونے لیٹو رات کے وقت, جب تم خود تنہا ہو تو اپنے نفس کا احتساب کرو, ایک عدالت لگاؤ. عدالت کے اندر مجرم بھی خود, ملزم بھی خود, وکیل بھی خود, وکیل خلاف بھی خود, جج بھی خود, فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے. اور دن کی کوئی بھی ایک ایسی چیز جو آپ کو پتہ ہو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, آپ کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کیجئے, ایک وکیل کو کھڑا کیجئے, جج سامنے ہو, اور اس کے بعد کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ آپ پہلے اپنی صفائی بھی دیں گے کہ مثال کے اوپر میں فقیر جا رہا تھا, ایک فقیر ایک مل گیا, میں نے اس کو غصے میں دھتکار دیا. آپ کا وکیل صفائی بولے گا کہ یہ غصے روزے کی حالت میں تھا, یہ پریشان تھا, تو جج یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے پریشان تھے لیکن اس کا کیا قصور جس کو تم نے دھتکارا ہے, اس کو پیار سے کہہ سکتے تھے. تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ کل یہ غلطی نہیں کرنی, تو وہ غلطی اپنی زندگی سے نکال دیں. روز ایک کام کریں, روز ایک خطا نکالیں, روز عدالت لگائیں, تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. کیا خوبصورت بات. اور میں اپنی غلطی کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گی, مگر اس کے بارے میں بتاؤں گی اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. لیں گے ہم چھوٹا سا بریک. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے, پاورڈ بائی ٹینک, آل پرس اینڈ ڈالڈا. دیکھتے رہیے باران رحمت. بریک سے واپس آ کر میں بتاؤں گی کہ میں نے اپنی کون سی غلطی پر قابو پایا.